अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, और कोशिश होती है कि अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। इस पूरे साल का अगर खुलासा किया जाए तो ज़्यादातर हमारी कोशिश रही कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें। तालीम और सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं बिलखुसूस प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। साल 2021 के हवाले से क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से प्रोग्राम में मुख्तलिफ औकात में गुफ्तगू होती रही। और अभी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी, किल्लत का जो है वो साल रहा है। हर तरह की किल्लत यहाँ पर पाई गई, गैस की, बिजली की और दीगर वसाइल की बेपनाह किल्लत जो है वो होती हुई नजर आई। डॉलर्स की भी किल्लत होती रही और ये सिलसिला जो है वो इस साल भी जारी रहा। मईशत में किस हद तक बेहतरी नजर आई, ये समझने की हमने कोशिश की और बाकी मानदा सूरत हाल अब आपके सामने ही है। जिस तेज़ी से मामलात हाथ से निकले हैं वो भी लोग देखते रहे और ये उम्मीद शायद, पता नहीं ये जुमला इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, कि उम्मीद लगाए बैठे रहे कि हुकूमत जो है वो अवामी मफाद में कुछ फैसले करेगी, उनको रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी मुरतब करेगी। बहरहाल जी, पता नहीं, अब ख्याल तो ये है जब लोगों से बात होती है, जब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक उम्मीद उन्होंने लगा रखी है मौजूदा हुक्मरानों से कि उनके मसाइल के हल के लिए काम करेंगे, तो पता ये चलता है कि ये उम्मीद बहुत पहले ही दम तोड़ चुकी है। अब देखना है कि ये बाकी जो अब साल के अब चंद ही दिन बचे हैं क्या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, कि अभी तक चाहे सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कोई भी संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ होता रहा है यहाँ पर अदालतों के अंदर, जो कुछ हुआ, जिस तरह बुलाकर तंबी की गई मामलात के ऊपर, वो भी सबके सामने रहे। तो ये सारा सिलसिला इस साल भी चलता रहा। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ होता रहा वो भी हम देखते रहे। खुदा खुदा करके मामलात जो हैं वो थोड़े से संभले हैं। ये भी महज अल्लाह ताला का फजल करम है कि कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पूरी दुनिया में नुकसानात हुए, यहाँ पर उसके मुकाबले में इंतहाई कम नुकसानात हुए। वो कि हमारी से मुराद ये कि हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी पूरी कोशिश थी कि इसमें मज़ीद फैलाव आए। बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, जिस तरह के बयानात देते रहे, जिस तरह की हिकमत अमली अपनाई इसको कंट्रोल करने में, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हुए। और जब कभी कोरोना केसेस में कमी आई तो एक नया सिलसिला यहाँ शुरू हुआ क्रेडिट का। हर शख्स ये कहता रहा कि उसके शायद फैसलों की वजह से इस केसेस के अंदर जो है वो कमी आना शुरू हुई है। तो ये सारे मामलात आवाम के सामने रहे। तो बहरहाल सिलसिला जारी है और साल के अख्तिताम के साथ ही नए साल का फिर आगाज़ होगा। और यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन आवाम को कोई ख़ास उम्मीदें नहीं हैं इन हुक्मरानों से। अब शायद वो भी इनकी तरह दिन गिन रहे हैं कि कब ये दिन इनके पूरे हों और फिर कोई नई हुकूमत आए और फिर शायद उसको ख्याल आए कि अवामी मसाइल को हल कर सके। तो ये सिलसिला जारी रहेगा जनाब। आज स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमाए। वक्त क्योंकि मेरे पास महदूद है, बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से शायद प्रोग्राम में सारी बातें तो नहीं हो सकेंगी। कोशिश करेंगे आगे चल के इसके हवाले से बात करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को पहले खुशामदीद कहूँगा। मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो हमारे तज्ज़ियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान हैं फयाज़ खान साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर साहब, अब ये फरमाइए कि जो सारा साल होता रहा, जैसे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि किल्लत का जो है साल रहा है, आपके ख्याल में क्या सूरत हाल रही है, आपने क्या देखा? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कीजिए। आपने जो लफ्ज़ बोला है कि किल्लत का शिकार रहा है, ऐसी बात 100% तो नहीं है। कसरत भी हुई है काफ़ी चीज़ों की, और जहाँ पे कुछ मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स रही हैं उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी आई हैं। दोनों बातें साथ साथ चली हैं। अब देखना ये है कि जो
جن کو ہم برائیاں کہہ سکتے ہیں، قلت کہہ سکتے ہیں، جو کہ بیڈ گورننس کے معاملات جتنے بھی تھے، ان کی پرسنٹیج یا ان کا افیکٹ عام عوام پہ یا گورنمنٹس پہ کتنا تھا، اور جو ہمارے اچھے کام ہوئے اس پورے سال میں 2021 میں، اس کا عام عوام پہ اور گورنمنٹ پہ ٹوٹل کیا اثرات رہے. تو اس کو اگر موازنہ کیا جائے تو جب ان چیزوں کا موازنہ کریں گے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی حلقے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم بہتری کی طرف گئے ہیں، اور اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے جی یہ نچلی طرف گئے ہیں، وہ نزلی کی طرف گئے ہیں اپنے ان معاملات میں. یہ تو ایسے ہی بولیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی اپوزیشن کی پارٹیز کی یا گورنمنٹ رولنگ پارٹیز کی یا لوگوں کی. بات آ جاتی ہے عام عوام کی. عام عوام کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کسی کا بھی ووٹر ہو، کسی کا بھی سپورٹر ہو، کسی بھی پارٹی کو وہ تعلق رکھتا ہو، وہ پوری عوام وہ اپنی ذاتی بات کرتے ہیں. تو اب ہم اس کو اس قلت اور کثرت کی جو بھی باتیں ہیں کہ ان تمام معاملات میں وہ ہم عام عوام کو سامنے رکھ کے کریں گے. تو یہ جو چیزوں کی اب جن کی قلت آپ نے بتائی ہے، جیسا کہ ہمارے گیس کا سوچا بھی نہیں تھا کبھی کراچی میں بھی کہ اویلیبل نہیں ہوگی، یا پٹرول جو ایک قسم سے اس کی قلت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کیونکہ وہ اس کے پرائس اتنے ہائی ہو گئے ہیں اس وقت. تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ ہم 146 پہ چلا گیا تھا پٹرول، اب 141 پہ ہے. تو وہ اتنا ریٹ کبھی پوری پاکستان کی 74 سال کی جو پاکستان کی اپنی لائف ہے اس میں کبھی اتنی سٹیج پہ پٹرول نہیں پہنچا. بجلی ہے، بجلی کی بات میں یہ کرتا جاؤں کہ پچھلے مہینے میرا اسلام آباد میں بیریا ٹاؤن میں بل آیا ہے 27 یونٹ تھے، کیونکہ میرا گھر بند تھا. تو ہم تھوڑے دنوں کے لیے 10 دن کے لیے گئے تھے، تو اس میں 27 یونٹ خرچ ہوا، کیونکہ کوئی اے سی نہیں، کوئی صرف لائٹ پنکھا بھی نہیں چلتا تھا، کوئی ہیٹر نہیں، کوئی گیزر نہیں. تو 27 یونٹ کا بل آیا، میرا 2500 روپے پر یونٹ 92 روپے پڑا ہے مجھے. وہ ان کی کیلکولیشن ہی کچھ اس طرح کی ہے. جب سامنے گورنمنٹ کے وزیر مشیر جتنے بھی آتے ہیں یا وابڈا کے لوگ یا کے سی کے لوگ آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی 15 روپے یونٹ ہے، 12 روپے یونٹ ہے، 4 روپے، مگر اس میں پتہ نہیں 1991 پتہ نہیں کون سے لکھے ہوتے ہیں سال، اس سال کے فلانے مہینے کے اتنے پیسے، تو وہ بھی اس میں سے کاٹتے ہیں. تو بیسیکلی جو جن چیزوں کے اندر قلت آ رہی ہے اور مہنگائی، جس طرح عام عوام کہتی ہے مہنگائی ہو گئی ہے، اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے. نہ میں کسی گورنمنٹ کو بلیم کرتا ہوں، نہ کسی ایک شخص کو بلیم کرتا ہوں اس معاملے میں. اس میں آ رہی ہے گورننس، کہ گورننس جو ہے اس کا فقدان پیدا ہوتا جا رہا ہے اور وہ نیچے سے نیچے آتی جا رہی ہے. جو ٹیم لیڈر ہے ہمارا، ٹیم لیڈر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ کی اپنی گورنمنٹ کے اوپر پوری پکڑ نہیں ہے، اور وہ تتر بتر ہوئی ہوئی چیزیں، ہر محکمہ جو اپنے منمانی کرتا ہے، اپنے طریقے سے چلتا ہے. چلو محکمے تو منمانی کرتے ہیں، وہ پہلے سے اسٹیبلش ہیں، مگر ان کے اپنے وزیر اور مشیر اور اپنے جو ان کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ بھی اپنی منمانیاں کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ ان کے اندر یونٹی نہیں ہے. جب ایک رولنگ پارٹیز جو بھی ہوں، وہ فیڈرل ہوں یا پروونشل ہوں، ان رولنگ پارٹیز گورنمنٹس کے اندر ایک یونٹی آئے گی. یونٹی آنے کی طرف یہ گڈ گورننس کی طرف جائیں گے. جب گڈ گورننس ہوگی تو یہ جتنے بھی ہمیں معاملات دیکھے ہیں جن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قلت پہ قلت ہر چیز کی ہے، تو اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. قابو پا سکیں گے. ٹھیک ہے فیاض خان صاحب، آپ فرمائیے گا، یہی سوال آپ کی خدمت میں بھی رکھوں گا کہ جو کچھ ہوتا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کا خود ایفیلیشن ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، اور جیسا بھی انور صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے. ہمارے ہاں تو خیر اسی معنوں میں لیا جاتا ہے، اور وہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتی. یقیناً قلت کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کثرت بھی ہوئی ہے. بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں، میں چاہوں گا اپنی رائے کا اظہار کیجیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اے اللہ، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے ہم مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر.
یاسر بھائی بات اس طریقے سے ہے کہ چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ان دونوں کا کام یہی ہے میرے نزدیک کہ عوام کی زندگی میں بہتری کیسے لائی جا سکے. اب جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو آج 3.5 سال مکمل ہونے کو ہیں اور عوام کی حالت بد سے بدترین ہو گئی ہے. اس میں بہتری کا عنصر اگر کسی مخصوص طبقے کے لیے ہوگا تو وہ تو ایک الگ بات ہے، مگر عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے. جی اپوزیشن اپنے معاملات پہ لگی ہوئی ہے، حکومت کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا براہ راست جو امپیکٹ ہے وہ عوام پہ آ رہا ہے. اب عوام، آپ مجھے بتائیں، گیس نہیں مل رہی، جی بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو اب حکومت کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ حکومت کس پہ کرنی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اس ٹائم بالکل اس پورے پروسیس سے نا امید ہو گئے ہیں، اور عوام اب کچھ اس طریقے کا عوام کا مائنڈ تھٹ بن گیا ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم تنگ ہو گئے اس یعنی کہ جمہوریت سے، نام نہاد جمہوریت سے. جی تو اس کا اظہار ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، عوام نے پشاور KPK میں جو ہمارے بلدیاتی انتخابات ہوئے جی اس میں بھی انہوں نے یہ غصہ نکالا ہے جو موجودہ رولنگ پارٹی ہے تحریک انصاف. اور میرے نزدیک یہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے لوگ کام نہیں کرتے، اقتدار کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، ایسے ہی اور بظاہر جس ایسے کی ہی. وجہ سے عوام سفر کرتے ہیں. اب وہ جتنی بھی رولنگ پارٹی نے کمپرومائزز کیے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیے. جی آپ نواز شریف کا باہر جانا دیکھ لیں، اب نواز شریف کے آنے کی باتیں سننے کو آ رہی ہیں. تو وہ ساری باتیں یہی ہیں کہ بھائی ہم نے اقتدار کرنا ہے، خدمت کی طرف نہ حکومت کی توجہ ہے نہ اپوزیشن کی طرف توجہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج 74 سال 75 سال پاکستان کی تاریخ کو ہو گئے، براہ راست عوام کے فائدے کے لیے ہماری حکومتوں نے کیا کام کیا؟ آپ کو سوائے اس چیز کے، ہاں میں اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جو ڈکٹیٹر کے ادوار تھے کہ میرے کو اپریشیٹ کرنا پڑا کہ انہوں نے براہ راست کام کیا، بالکل ایسے ایک نچلی سطح پہ جمہوریت کے لیے براہ راست کام کیا. ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہ جو لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس، تو یہ تو انسانوں پہ قبضہ حکومت کرنا نہیں، ایک انسانوں پہ قبضہ کرنے والا بل انہوں نے پاس کروایا، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ PTI نے بالکل فری ہینڈ دے دیا ان کو کہ وہ سندھ میں کچھ بھی کرتے رہے. یعنی کہ ایک بڑی امید تھی، بڑی ہوپ تھی کہ عمران خان صاحب آئیں گے، مگر انہوں نے آ کے یہی بتایا کہ میں کرکٹ اچھی کھیلتا ہوں، باقی حکومت کرنے کا ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ ایک نااہل وزیر اعظم ہے. اب وہ جتنی بھی ان کی سیاست کا محور ہے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ یہ پولیٹکس کر رہے ہیں، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے انور صاحب، یہ فرمائیے، فیاض صاحب نے ابھی اس چیز کی نشاندہی کی اقتدار کو طول دینے کے لیے سب کچھ ہو رہا، اور یہ سیاسی مفاہمت اور نظریہ ضرورت، یہی کل سیاست کا جو ہے وہ خاصہ رہ گیا ہے. فرمائیے گا، اب یہ سلسلہ تو ہمیشہ یوں ہی چلتا ہے، اور کم و بیش زیادہ تر جہاں پر اس طرح کی سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہی معاملات ہوتے ہیں. عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے نہ صوبائی حکومت ہے، نہ کوئی وفاق میں موجود حکومت ہے، کسی بھی آپ صوبے میں چلے جائیں یہی ان کا وتیرہ رہا ہے، جس طرح کا طرز حکمرانی یہاں پر ہے. فرمائیے گا کہ عوام کا معیار زندگی کیسے بلند ہوگا، کیسے بہتر ہوگا؟ صحت کے اور صفائی کے مسائل ہیں، تعلیم کے اور دیگر مسائل کون حل کرے گا؟ باہر سے آ کر کسی نے کرنا ہے؟ جی جتنے بھی معاملات آپ نے ابھی بتائے، صحت کا، تعلیم کا، یا باقی جو ان کی روزمرہ کی کمیونٹیز کو کا جو جتنے معاملات آپ بتا رہے ہیں، ان کا سارا جو پرابلمز ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کی ذمہ دار خود عوام ہے. اب کوئی سب لوگ مجھ سے متفق نہیں ہوں گے کہ عوام اس کی کیوں ذمہ دار ہے. بات یہ ہے کہ ابھی جس وقت 2023 میں الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھ لیں، ابھی کسی بھی سمجھدار بندے سے پوچھ لیں کہ 2023 کے الیکشن میں کون سی پارٹی اقتدار میں آئے گی آج کے حساب سے دیکھیں تو آپ کے پورا سروے کریں گے، ہر شخص سے پوچھیں گے تو آپ کو جو سروے نکلے گا وہ 3 پارٹیوں کے نام آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، کہ یہ تینوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آ سکتی ہے 2023 کے الیکشن میں، فیڈرل میں بھی اور پروونشل جتنے بھی ہیں چاروں ہمارے صوبے وہاں پہ بھی.
کہیں بھی آ سکتی ہے. اگر کہیں کسی کو اتنی اجتماعی جیسے بلوچستان میں اتنے ان کو وہ نہیں ملتی ووٹ نہیں ملتے تو وہ کولیشن گورنمنٹ وہاں پہ بن جائے گی, مگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہی تقریباً کام کرے گی. تو جب عوام ان لوگوں کو ووٹ دیں گے 2023 میں, جنہوں نے 2013 میں لیے, جنہوں نے 2008 میں لیے, جنہوں نے 2018 میں لیے ووٹ, انہی پارٹیوں کو اگر یہ ووٹ دیں گے, ان 3 پارٹیوں کو جن کو ہم نے دیکھ لیا اچھی طرح کہ اگر ابھی آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر اور ٹاپ لیڈر جو کہتے ہیں کہ ہم آگے تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, تو ان پچھلے 5 سال میں انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ اگلے 5 سال میں نہیں بنی. سیم جو ہے پاکستان مسلم لیگ کا بھی وہ انسٹانس ہے کہ وہ آ کے کیا کر لیں گے جب انہوں نے پچھلے 5 سال میں, اور ان کے اوپر جتنے بھی الزامات ابھی لگے ہوئے ہیں وہ الزامات ابھی جب یہ پارٹی جب 2023 میں اگر یہ گورنمنٹ میں نہیں آتی تو اس پہ بھی ویسے الزامات لگیں گے, کیونکہ وہ جو حالات چل رہے تھے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں, کوئی اس کو کرپشن کہہ دے, اس کو کچھ اور جو جتنی بھی چائے پانی قسم کی چیزیں یا گوڈی بیگس قسم کی چیزیں جو چل رہی تھی نا, ان میں کثرت ہوئی ہے, قلت نہیں ہوئی. اگر وہ پہلے اس کی پرسنٹیج آپ کوئی بھی دیکھیں اگر 100% تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں وہ 125 پہ پہنچ گئی, تو آج 150 پہ چاہ رہی. اب عام آدمی سے اگر بات کریں نا, جس میں روڈ پہ کھڑے ہو کے کوئی کمیشن لینا ہے یا کسی دفتر میں جانا ہے, فائل پاس کرانی ہے آپ نے, جہاں پہ پہلے 1000 روپیہ لگتے تھے, کہتے جی اب سختی ہوگی اب 1500 لگے گا, تو وہ وہاں پہ ہر جگہ پہ ریٹ بن گیا. ہماری یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی, اس میں بہت اچھی باتیں تھیں, بہت زبردست باتیں تھیں, جس کے لیے ان کو ووٹ ملا. تبدیلی پہ تھانہ کلچر چینج ہو جائے گا, جاگیردانہ کلچر چینج ہو جائے گا, وڈیرا سسٹم ختم ہو جائے گا, یونیورسٹیاں جو ہیں وہ یہ جو بڑے بڑے محل ہیں, گورنر ہاؤس تو پرائم منسٹر ہاؤس اور صدر ہاؤس, یہ یونیورسٹیاں بن جائیں گی, اور پتہ نہیں کتنے لالی پاپس تھے. تو وہ ہم ابھی تک ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کیا ان میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں, کیونکہ اگر وہ پروجیکٹس نہ ہوں جیسے موٹر ویز ہیں یا ڈیمز ہیں یا جو جتنے بھی پروجیکٹس کسی قسم میں آپ لے لیں, بہت سارے ہیں ہزاروں کے تعداد میں, انہوں نے چلنا ہی چلنا ہے. وہ بھی ایک مجبوری, اس میں پروگرس ہونی ہے, چلنا ہے. وہ نہیں کریں گے تو ملک, کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا, ملک بیٹھ جائے گا. تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. مگر ایک ہوتی ہے نا اس قسم کی چینج, جیسے ملیشیا, انڈونیشیا, یہ اس قسم کے ممالک میں وہ ہوا ہے. بہت عرصہ پہلے ملیشیا میں 1990 1980 میں ہر کوئی کہتا تھا 2020, تو سمجھ نہیں آتی 2020. اس وقت 2020 کرکٹ بھی نہیں ہوتی تھی. پتہ تھا کہ 2020 میں ہم نے چینج لانی ہے, تو وہ چینج وہاں ان ملکوں میں آ گئی. وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے, سوشلی بھی, اکنامکلی بھی, اور کسی لحاظ سے آپ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا. بالکل ٹھیک ہے. فیض صاحب اب آخری جملہ, کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہوگا, میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بات کیجیے. کیا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یا جو رائج نظام ہے, اس سے جو ہے وہ بہتری نظر نہیں آتی, عوام ناس کی جو امیدیں ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں. اگر یہ نہیں آئے گا, آپ اس نظام کا حصہ ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں, پھر معاملات کیسے حل ہوں گے, یہ بتائیے مختصراً. اصل میں یاسر بھائی ہماری پارٹی تو خود اس چیز پہ جدوجہد کر رہی ہے کہ عوام کے جو براہ راست مسائل کا حل ہے وہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام سے منسلک ہے. اس حوالے سے ہمارے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال بھائی مسلسل عوام کو یہ آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو یہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ 3 ترامیم ہماری اسمبلیوں سے پاس ہو جاتی ہیں, جس میں نمبر 1 میں اختیارات کا تعین ہو جائے ایک دفعہ نا, کس کو کرنا کیا, ایک عام کونسلر کے پاس, ایک عام یو سی چیئرمین کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے. دوسرا کہ یہ NFC ایوارڈ جو ہے یہ نچلی سطح پہ ملنا چاہیے. اور تیسرا جب تک جنرل الیکشن نہیں ہو, جب تک ایک لوکل باڈی کا مضبوط نظام پورے پاکستان میں رائج نہیں ہو جائے. تو اسی حوالے سے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو بھی گئی ہے. جس طریقے سے ہمارے احتجاج میں ایک عام عوام کی شمولیت اس بات کی عکاس ہے کہ لوگ اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور اسی کے اندر ہی پاکستان کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے انور صاحب, میں بڑا شکر گزار ہوں, مختصر وقت میں آپ نے بڑی سراسل گفتگو کی ہے. فیاض آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا,
اور جو سیاسی نظام میں خاص طور پہ 21 کے اندر 2021 میں جو کچھ معاملات رہے اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی ہے. ایک چھوٹی سی یہاں پر ہمیں بریک لینی ہوگی. بریک کے بعد جو آپ کی صحت کے حوالے سے سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. تو بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.